अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। अच्छा, कुरान का तालिब इल्म जब इस तरह की आयत पढ़ता है ना तो वो परेशान हो जाता है कि भाई कुरान तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला के मिजाज में वो चीज़ें नहीं हैं जो आपको मीठे मीठे वाइज़ीन बताते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और। कुरान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि ये कलाम करने वाला कौन है? अल्लाह। बेपरवाह है, और वो इसी पैशन के साथ बात करेगा तो आप भी अल्लाह को सीरियस लेंगे ना। और अगर आपको ये कहानी कराई जाएगी, खैर है, जैसे एक नानी माँ होती हैं, एक दादी माँ होती है, तो अल्लाह ताला तो नानी और दादी से भी बढ़ के रहम करने वाला है। ये कहानी, ये किस आयत में, किस हदीस में लिखी हुई है ये बात? और मैं इसको फिर एंटी वैनम इल्ज़ामी जवाब के तौर पे, फकी के तौर पे कहता हूँ कि अगर ये नानी दादी और माँ के साथ आप अल्लाह को तशबीह दे रहे हैं उसकी मोहब्बत को, तो क्या ये नानी दादी और माँ वाली मोहब्बत अल्लाह ताला की अबू जहल और फिरौन के साथ भी है? सारे कहेंगे नहीं। तो जो कलमा पढ़ के अल्लाह के नाफरमान और बागी है उनके साथ भी है? नहीं। जो अल्लाह की तरफ रुजू ले आए उनके लिए। पूरे कुरान में एक आयत भी ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह का बागी हो, रुजू न लाने वाला हो, अल्लाह कहता हूं मैं उसको माफ करने वाला हूं। हमेशा ये है कि जो तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, रुजू ले आए। ये दर्जनों आयत हैं, वो वक्त के साथ आएंगी, वरना तो मैं इसी आयत के ऊपर ही पूरा ये लेक्चर ख़त्म कर दूंगा। फिर आपका वो ये मुसहफ तो पिछला तो 9 साल में ख़त्म हुआ है, ये 18 साल में भी ख़त्म नहीं होना। लेकिन जनरल मैं बात ज़रूर करूंगा ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जो बातें बताई गई हैं बिल्कुल नॉनसेंस बातें हैं। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर। एक मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है, अल्लाह की रहमत से धोखा, वो आप क्लिप देखें। मैंने उसमें क्रॉस रेफरेंस के तौर पे कई आयात पेश की हैं कि आपको बिल्कुल कहानी कराई गई है। अल्लाह ताला अपने मामलात में बहुत सख्त है। अच्छा, इसकी वजह से बाल लोगों के दिमाग में ये भी आ जाता है कि यार अल्लाह ताला देखो मोहर लगा देता है, नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला की अप्रोच बड़ी कोई फैनेटिक वाली है, नाउज़ु बिल्लाह। ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो जानबूझ के हक से इनाद करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला के गजब का कोड़ा उन पे पड़ता है कि यार इनको बात समझ भी आ गई थी, इसके बावजूद इन्होंने ये किया है, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, अब इनके अंदर हिदायत दाखिल भी नहीं हो सकेगी। ये बहुत, ये इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब इस पे अल्लाह ताला को कोई पूछ नहीं सकता, इसको अल्लाह ने बैन किया है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून। अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता उसने कोई काम क्यों किया। अल्लाह हर एक को पूछ सकता है। ये अल्लाह को गिला नहीं किया जा सकता। रब है, मालिक है, उसने अपने लिए रूल तय किया कि भाई जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कोई बंदा पहुंचेगा, सच्चाई कबूल करने के बावजूद वो हक से इनाद करेगा, उसको नजर आ जाएगी सच्चाई है, फिर भी वो इनाद कर देगा, फिर मैं मोहर लगा दूंगा। आओ, फिर वक्त का पैगंबर भी उसको हिदायत नहीं दे सकता। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम भी उसे हिदायत नहीं दे सकते। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। हिदायत किसको देता है? वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे उनके लिए हम अपनी राहें खोलेंगे। इस कायनात की सबसे एलीट चीज ईमान है, जिसके ऊपर हमेशा की कामयाबियों और नाकामियों का फैसला होने वाला है। तो आप क्या समझते हैं कि आपको ये राह चलते फुटपाथ पे गिरी पड़ी मिल जाएगी? इसके लिए कोई एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी। और दुनिया में जिस चीज की मनफियत चंद सालों के लिए हो, वो भी इतनी एफर्ट पुट करने के बाद मिलती है। और जिससे हमेशा की कामयाबियां आपका मुकद्दर होने वाली हैं, आप समझते हैं कि वो आपको चुंगेजी लग जाएगी, मुफ्त में ही मिल जाएगी? नहीं, नॉट एट ऑल। मेरी वाइफ ने जब पहली दफा कुरान पढ़ा ना शादी के बाद, मैंने उसको एक कुरान क्लास होती थी रमजान शरीफ में, तो मैंने कहा मैं बच्चे वगैरह मैं देखूंगा, तुम ना सिर्फ एक दफा कुरान पढ़ लो ताकि तुम्हें पता चले कुरान में लिखा क्या हुआ है। कुरान आप अकेले बैठ के तो ज़ाहिर है उस तरह नहीं है, एक माहौल होता है, एक डेकोरम है, क्लास है, जिस तरह यहाँ लोग बैठे। तो रमज़ान में पूरा कुरान उसने मुकम्मल किया ना, तो मैंने उससे पूछा तुमने क्या यानी इससे हासिल किया? उसने कहा जी अल्लाह बहुत सख्त है, और जिस खुदा का तारुफ हमें हमारे माँ बाप और ये मुआशरा करवाता है वो खुदा नहीं है जो कुरान में है। अल्लाह तो अपने मामलात में बहुत सख्त है। ये किताब इंज़ार, तबशीर और बिशारत उनके लिए जो बात मानते हैं, जो नहीं मानते हैं उनके लिए अजाब का कोड़ा है ये किताब। क्योंकि अल्लाह है ना,
یہ کائنات اس نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ جانوروں کی طرح کھائیں پیئیں اولاد پیدا کریں اور مر جائیں؟ انسان کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا یہ جو بات ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مہر لگا دی ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر، پردہ ڈال دیا، اب عذاب ہی ان کو آئے گا۔ یہ آپ نے اگر بات سمجھنی ہے نا تو آپ پارہ نمبر 7 کے آخری صفحے پہ آ جائیں، سورۃ الانعام میں آیت نمبر ہے 110، 7ویں پارے کی آخری آیت، آپ کے یہ بلو والے قرآن میں 142 نمبر پیج کی آخری آیت 110 نمبر، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، عقل اور ان کی آنکھوں کو، کہ وہ حق بات قبول نہ کریں۔ حق سے اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو حق سے اندھا کر دیتا ہوں، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح کہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب ان کے اوپر حق کھلا تھا انہوں نے ایمان لانے سے روح گردانی کی تھی نا، اب یہ چاہیں گے بھی نہ تو میں ان کو اسلام کی طرف نہیں آنے دوں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اب اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہوں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز جن کا ان سے وعدہ کیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، قیامت بھی، عذاب بھی، سب کچھ بھی، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے۔ یہ ہے سر کتابوں کا خدا، یہ نانی اماں، دادی اماں اور ماما نہیں ہے، یہ اللہ ہے۔ کتنی سختی ہے کہ فرشتے بھی، اب مجھے بتائیں کسی سے مردہ نکل کے قبر سے کہے کہ میری تو پھینٹی لگ گئی ہے، آپ کو تو پوری زندگی نیند نہیں آنی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے پھر بھی یہ مان نہیں لے کے آئیں گے، کر لو جو کر، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ آمین۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ ہی چاہے زبردستی کسی کو اس طریقے سے ہدایت دے تو وہ الگ بات ہے۔ ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثر لوگ جہالت کا شکار ہیں، وہ اپنی وشفل تھنکنگز کے اندر، امانیہم جنہیں کہا گیا وہ ان میں پھر رہے، پھرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیوں، اللہ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، وہ اللہ ہے، اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ وہ تو اپنے نبی سے 3 دفعہ قرآن میں کہلوا رہا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر لگا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ جی سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر، 3 سورتوں میں یہ ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو آپ کو کہتے ہیں جناب ہم بخشوا لیں گے، ہم اپنے مریدوں کو لے جائیں گے، اور تو انہوں کھنگن نہیں دینا کسی نے ہوتے، تو یہ اس لیے کہ نہ انہوں نے خود قرآن پڑھا ہوا ہے اور نہ آپ کو پڑھنے دیں گے، ورنہ آپ کا دماغ کھل جائے۔ وہ جی گاڈ از آل لونگ، یہ کرسچنز نے بھی ایک دھوکہ دیا ہے نا، گاڈ از آل لونگ، تو میں نے ان کو بھی پھکی دی تھی کہ اگر گاڈ از آل لونگ ہے اور وہ آل لونگ کا کنسیپٹ پھر صوفیاء کے ہاں ادھر مسلمانوں میں بھی داخل ہوا، وہ جی اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے، اور سر اللہ نے کب کہا مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ گاڈ از آل لونگ، او آل لونگ اس کے لیے ہے جو اس کا بندہ بن جائے گا، باغی کے لیے نہیں۔ تو پھر میں نے ان کو دنیاوی طور پہ ایک الزامی جواب، اینٹی وینم پھکی دی ہے کہ بتاؤ تمہارے دشمن کی بھی بیوی ہو اگر کوئی اور اس کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہوں، کیا تم اپنے دشمن کے لیے خواہش رکھو گے کہ اس کی بیوی چھوٹے چھوٹے 4 بچے چھوڑ کے مر جائے اور اس کے بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں پٹتے رہے، ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں؟ سارے کہیں گے نہیں جی، کیوں نہیں؟ دل پسیجتا ہے۔ اچھا آپ کا دل پسیجتا ہے اور آپ نے ہمیں یہ کہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے اتنے گنا اور دادی سے اتنے گنا اور نانی سے اتنے گنا محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس پہ ساروں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔
اگر وہ آل لونگ ہے کیوں موت دیتا ہے؟ آپ تو اپنے دشمن کی بیوی کو بھی موت نہ دیں، وہ روزانہ ہزاروں ایسی ماؤں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے جو احساسات ڈیولپ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے احساسات کا اسیر نہیں ہے، اللہ کے وہ جذبات نہیں ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں، وہ بے پرواہ ہے۔ ہاں جو اس کا ہو جائے نا اس کے لیے معاملہ الگ ہے۔ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، اور انسان میرا قرب نہیں حاصل کرتا مگر فرائض کے ذریعے اور نوافل پہ استقامت کے ذریعے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اچھا ادھر ہی حدیث روک دیتے ہیں صوفیہ اور وہ کہتے ہیں وہ خود ہی خدا بن گیا، ایتھوں ہاتھ پائے گا انج ہو جائے گا۔ وہ آگے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے، وہ جب اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ اگر وہ اللہ ہی سے پناہ طلب کر رہا ہے تو وہ پھر ہاتھ مارنے جو تو نا، یہ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ کہ اس کا اوڑھنا بچھونا پھر میں ہی بن جاتا ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی تم فرما دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اوڑھنا بچھونا اللہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کبھی کسی معاملے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی سوائے ایک معاملے کے کہ جب مجھے اپنے کسی مومن بندے کو موت دینی پڑتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی اس پہ ریلیکٹڈ ہوتا ہوں، کیوں؟ میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے موت تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے، انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ نے انسان کی کوالٹی رکھی ہے کہ اسے زندہ رہنے کی خواہش ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ بھی جب خطاب کر رہے ہو نا وہاں پہ سپیکر پھٹ جائے تو وہ بھی یوں کر جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ نیچرل اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ کسی اولیاء اللہ کو کہنا یہ سامنے یہ بٹ صاحب کے پاس جو بندوق بڑی خطرناک سی انہوں نے تانی ہوئی ہے، کسی اولیاء اللہ کو کہنا پڑھ لے کلمہ میں چلان لگاؤں، تو آپ دیکھ لیں اس کی کیا حالت ہوگی۔ یہ اللہ نے نیچرل رکھا ہوا ہے۔ موت تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ریلیکٹڈ ہوتا ہوں، وہ اپنی موت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے موت دے کے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو وہ قرآن پاک میں سورہ حمیم سجدہ میں ہے نا کہ ایسے لوگوں میں پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو بشارت دیتے ہیں موت کے وقت۔ اور پھر سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں بڑی ڈیٹیلڈ احادیث ہیں کہ جب ایمان والے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو باقاعدہ اس کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ خود کہے کہ میں مرنا ہے۔ وہ جب سب کچھ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جان دو، پہلے نہیں کہتا جان دو۔ بڑا مشکل کام ہے۔ پہلے کہنا کہ جان دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھپڑ کیوں مارتے ہیں اسرائیل کو؟ میرا وہ بھی کلپ چڑھا ہے نا بخاری مسلم میں حدیث ہے جو۔ تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اپنے دماغ کھول لیں، یا آپ وہ کتاب کھول رہے ہیں جو بابوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے کتاب، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے۔ شروع میں ہی آپ کا کانٹا نکل جائے گا تو آپ کو آگے قرآن سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہے آپ نے، اور یہ دماغ میں بات طے کر لینی ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور۔ یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کروایا۔ یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کروایا، اور پیغمبروں نے ان کتابوں کے ذریعے کروایا جو اللہ نے ان پہ نازل کی تھی۔ یہ مولانا روم کے مثنوی شریف والا خدا نہیں ہے، یہ قرآن شریف والا خدا ہے۔ ولا عرفت ضلال